अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है नफ्सियाती। तो आइए शुरू करते हैं। वो मेरे सामने साकित बैठी थी, हल्के रंग के लॉन सूट में। उसका सरापा हमेशा की तरह दिलकश लग रहा था। गुलाबी रंगत और खिंची हुई अबरू तले स्याह चमकती आंखें जिनमें जहानत की तेजी झलकती थी। नाजुक सी नाक तले गुदाज लब थे। वो बिलाशुबा बहुत हसीन थी, मगर मुझे उसके हुस्न ने कभी मुतासिर नहीं किया था। मुझे हमेशा उसकी आंखों से झांकती जहानत ने मुतासिर किया था। मेरे साथियों, बल्कि सारी यूनिवर्सिटी का ख्याल ये था कि वो बहुत उलझी हुई और बेसिमत सी लड़की है। हाँ, उसके वजूद में बहुत सारी दिलचस्पी की चीज़ें थीं। लड़के आमतौर से इन्हीं चीज़ों में दिलचस्पी लेते थे, मगर इस वक्त हम यूनिवर्सिटी में नहीं थे। मैंने इसकी तरफ देखा। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने लापरवाही से शाने झटके। तुम मुझे जानते तो हो। जब मैंने इसे पहली बार देखा तभी मैं इसे जान गया था। ये सर्दियों के दिन थे और बेशतर तुलबा क्लास छोड़कर लान की धूप से लुत्फानंदोज हो रहे थे। तब शमशेर ने मेरी तवज्जो दिलाई। जाने जाना, ज़रा देखना इसे। नाम मेरा मज़हर हुसैन है, लेकिन शमशेर मुझे जाने जाना कहता था, मशहूर शायर मज़हर जाने जाना की निस्बत से। वैसे मेरा इनसे दूर का रिश्ता भी लगता है। खुद शमशेर खटक कौम से था और उसका शजरा खुशहाल खान खटक से मिलता था। मैंने इसकी बताई हुई सिमत देखा। वो बहुत बिखरे हुलिये में थी। इस मौसम में उसने जीन्स पर मलमल का कुर्ता पहन रखा था जो उसके वजूद पर ढलक रहा था और तनासुब को अयां कर रहा था। लान पर मौजूद तकरीबन हर नौजवान की नज़र एक करख्त उस पर मरकूज थी, मगर वो इन नज़रों से लापरवाह अपने बिखरे बालों को हाथों से समेटने की कोशिश कर रही थी और जुनैद शाह से चिपकी जा रही थी। जुनैद शाह एक वडेरे का बेटा था और यूनिवर्सिटी में भी वडेरे का बेटा ही बना रहता था। वो यहाँ तालीम हासिल करने आया था और इसका मौजू सिनफ़े नाजुक थी। वो अपने दर्स ख़ास की किताब आए दिन बदलता रहता था। मैंने पहली बार इसे देखा था। कौन है ये? नाम तो शायद गज़ाला है, लेकिन यहाँ नफ्सियाती के नाम से मशहूर है। इसी सेमेस्टर में आई है। मुझे तो ये नफ्सियाती नहीं लगती। फिर क्या लग रही है? बहुत ज़हीन लग रही है, मैंने कहा। वो इस वक्त जुनैद शाह की टोली में घिरी थी और किसी बात पर बेतहाशा हंस रही थी। मुझे इसका यूं बिखरना और खुद से लापरवाह होना अच्छा नहीं लगा था। मैं उठ गया। चलो यार, प्रोफेसर सिद्दीकी की क्लास लेनी है, आज इनका लेक्चर है। शमशेर का मूड नहीं था, लेकिन मेरी खातिर उठ गया। हम अंग्रेज़ी अदब में थे। मेरा फाइनल सेमेस्टर था और शमशेर का भी इस साल पास होने का इरादा था। वैसे इसे तालीम की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसका बाप असले और मंशियात का बहुत बड़ा व्यापारी था। ये बात शमशेर ने खुद बताई थी। वो जब भी अपनी हवेली जाता तो इसे डरावने ख्वाब आते थे। इन ख्वाबों में इसे लाशें और ऐसी जिंदा लाशें दिखाई देती थीं जिन्हें मंशियात ने जीते जी मार दिया था। ये ख्वाब बचपन से नजर आते थे। वो रातों को चीखें मार कर उठता तो इसके बाप को शर्मिंदगी होती थी, इसलिए इसने शमशेर को बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया। इसकी सारी तालीम घर से दूर हुई थी। यहाँ यूनिवर्सिटी में भी वो हॉस्टल में रहता था और छुट्टियों में भी घर नहीं जाता था। शमशेर ने क्लास की तरफ जाते हुए कहा, वैसे तुम ठीक कह रहे हो, बहुत ज़हीन है। इसने पहली ही क्लास से मुझे मुतासिर कर दिया था। शमशेर मूडी था। कभी दिल चाहता तो प्रीवियस की क्लासेस भी ले लेता था। इसका इरादा था कि वो मास्टर्स के बाद खुशहाल खान खटक की शायरी का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करेगा। वैसे वो 2.5 साल से मास्टर कर रहा था और अब कहीं उसका इरादा फाइनल का हुआ था। शमशेर मुस्कुराया। मैंने कहा, लगता है कि तुम इससे मुतासिर हो। तो क्या नहीं होना चाहिए? उसने सवाल किया। वो मुतासिर करने के काबिल नहीं है। हाँ है तो, मैंने इतराफ़ किया। मैंने शमशेर से कहा नहीं कि मुझे इसने ऊपर से ही मुतासिर नहीं किया था। अगर मैं ये बात कहता तो वो कभी यकीन न करता। वो इन 99% मर्दों में से था जो औरत की ज़ाहिरी खूबसूरती से ही मुतासिर होते हैं। इनके ख्याल में
عورت میں متاثر کرنے کے لیے اس کے سوا اور کچھ ہوتا بھی نہیں۔ ابھی ہم کلاس میں بیٹھے تھے کہ وہ بھی آ گئی۔ اس نے بال سنوار لیے تھے اور ململ کے کرتے پر ایک چھوٹا بیگی سویٹر بھی لے لیا تھا، جینس کی طرح یہ بھی گھسا ہوا تھا۔ لیکچر کے دوران وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ نوٹس نہیں لے رہی تھی، جبکہ باقی لڑکیاں تندہی سے نوٹ بک پر قلم چلا رہی تھیں۔ وہ اس کے بجائے کلاس روم کی کھڑکی کے باہر چھجے تلے چھوٹے سے خلا میں چڑیا اور چڑے کو گھونسلہ بناتے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک چھوٹا سا کاغذ میری طرف پھینکا اور یہ کام اتنی پھرتی سے کیا کہ کوئی نوٹ نہیں کر سکا تھا، حالانکہ کئی نگاہیں اس پر مرکوز تھیں۔ میں نے غیر محسوس انداز میں کاغذ اٹھا لیا۔ اس پر پینسل سے لکھا تھا، کیا گھونسلہ بنانا ضروری ہے؟ میں نے اس کے نیچے لکھا، افزائش نسل کے لیے ضروری ہے۔ اس نے میرا جواب پڑھا اور بے ساختہ زور سے ہنسی۔ پروفیسر صدیقی کی بھویں تن گئیں۔ وہ اپنی کلاس میں کسی قسم کا شور پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اینک کے اوپر سے پوچھا، اینی پرابلم بیبی؟ نو سر۔ وہ کھڑی ہو گئی، میں غلطی سے یہاں آ گئی تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اب ہر نظر اس پر مرکوز تھی۔ اس کے کلاس سے جاتے ہی سب کچھ معمول پر آ گیا۔ اس پہلی ملاقات میں نے جان لیا تھا کہ وہ دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ میری سیٹ کھڑکی کے قریب تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے کلاس کے باہر دکھائی دی۔ وہ چڑیا اور چڑے کی جدوجہد دیکھ رہی تھی۔ اتفاق کی بات تھی، اسے صرف میں دیکھ سکتا تھا اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اب وہ کلاس کے باہر کیا کر رہی ہے۔ اس روز جب ہم کلاس سے نکل رہے تھے تو موضوع سخن وہی تھی۔ لڑکیوں کا انداز ناپسندیدہ تھا اور لڑکے خوش تھے۔ اگلے روز جب میں کلاس میں آیا تو مجھے دھچکا لگا تھا۔ جہاں کل چڑیا اور چڑے نے گھونسلہ تقریباً مکمل کر لیا تھا، اب وہاں کچھ نہیں تھا، اور چڑیا چڑے کو دوبارہ کوشش سے باز رکھنے کے لیے اس خلا میں کاغذ کا گولا بنا کر ٹھوس دیا گیا تھا۔ اسی دن لائبریری میں وہ مجھے دکھائی دی۔ پہلے تو میں اسے نظر انداز کرنا چاہتا تھا، مگر پھر نہ جانے کیوں میں اس کی طرف بڑھا اور کرسی کھینچ کر عین اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج وہ سادہ نیلے کاٹن کے شلوار سوٹ میں تھی، بال سلیقے سے باندھ رکھے تھے اور چہرے پر بھی متانت تھی۔ غصے والی کوئی بات نہیں تھی، لیکن مجھے پھر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ تم نے گھونسلہ کیوں اجاڑا؟ اگر گھونسلہ بن جاتا تو ونڈے دیتے، اس نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر کہا، پھر وہ فیملی بن جاتے۔ تمہیں کیا کہ وہ فیملی بنتے؟ اس بار اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور سرد لہجے میں بولی، فیملی بننا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، اس میں بہت سارے دکھ بھی ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ اٹھ گئی تھی۔ وہ کلاس لیتی تھی اور لائبریری میں بھی نظر آتی تھی، لیکن ساتھ ہی وہ کینٹین یا لان کے کسی گوشے میں لڑکوں کے ساتھ بے تحاشا ہنستی اور ان سے گھلی ملی بھی نظر آتی۔ جنید شاہ کے بارے میں سب جانتے تھے کہ وہ اوباش آدمی ہے، اس کی زندگی کا مقصد عورت ہے اور وہ اسی لیے یونیورسٹی میں آتا تھا۔ لڑکیاں اس کے سائے سے بھی بچتی تھیں اور صرف وہی اس کے قریب پائی جاتی تھیں جو خود کردار کی خراب ہوں۔ غزالہ جنید شاہ کے ساتھ تھی، اس لیے اس کا شروع سے تاثر بن گیا۔ لڑکیاں اس سے گریز کرتی تھیں اور لڑکے اس کی قربت کے لیے مرے جا رہے تھے، لیکن سب جنید شاہ سے ڈرتے تھے۔ اس نے آس پاس غنڈہ فطرت لڑکے جمع کر رکھے تھے، وہ اس کی دولت پر عیش کرتے تھے اور اس کے لیے مصاحبوں کا کردار ادا کرتے تھے۔ سارے ڈپارٹمنٹ کا تاثر غزالہ کے بارے میں خراب تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ وہ بظاہر ایسی نہیں تھی جیسی دکھائی دیتی تھی۔ ہمارے پاس معیار انسان کا ظاہری کردار ہے اور یہ کسوٹی بڑی حد تک درست بھی ہوتی ہے۔ انسان جیسا بظاہر دکھائی دیتا ہے تقریباً ویسا ہی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ کسوٹی انسان کو ٹھیک سے پرکھ نہیں پاتی ہے۔ میرا تعلق ایک پڑھے لکھے گھرانے سے تھا۔ ڈیڈی ایک بڑے اخبار میں مینیجنگ ایڈیٹر تھے اور ماما ایک کیمبرج اسکول میں پرنسپل تھیں۔ بڑے بھائی ہارورڈ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور مجھ سے بڑی بہن ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کرنے کے بعد ایک ٹی وی چینل پر ڈائریکٹر تھیں، اس لیے مجھ پر بھی لازم تھا کہ کوئی اعلیٰ تعلیمی ڈگری لوں۔ ڈیڈی اور ماما چاہتے تھے کہ میں ایم بی اے کروں، لیکن میرا رجحان اس طرف نہیں تھا
اس لیے میں نے انگریزی ادب میں ماسٹرز کرنے کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد میرا ارادہ جرنلزم کو بطور مضمون لینے کا تھا۔ ایک ہفتے بعد میں پروفیسر صدیقی کی کلاس میں گیا تو کھڑکی کے باہر موجود خلا سے کاغذ غائب تھا اور وہاں چڑیا نے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ یہ یقیناً غزالہ کا کام تھا، ورنہ یونیورسٹی اسٹاف کو سرے سے اس خلا کا علم ہی نہیں تھا۔ وہ بھلا کاغذ کہاں سے نکالتے؟ میں کلاس سے نکلا اور غزالہ کو تلاش کرنے لگا۔ وہ کینٹین میں جنید شاہ اور اس کے 2 آوارہ گرگوں کے ساتھ موجود تھی۔ وہ حسب معمول کسی بات پر ہنس رہی تھی، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس کی ہنسی پھیکی پڑ گئی۔ میں میز کے پاس رکا اور آہستہ سے کہا، تھینک یو۔ کس بات کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے؟ جنید شاہ کا ایک گرگا معنی خیز انداز میں بولا۔ ویلکم، وہ جلدی سے بولی جیسے چاہ رہی ہو کہ میں وہاں سے چلا جاؤں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں کس چیز کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ جنید شاہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ میں آگے بڑھ گیا۔ اس کے کچھ دن بعد ڈپارٹمنٹ والوں نے دیکھا غزالہ جنید شاہ کے بجائے اکیلی تھی اور اس کے چہرے پر مٹتے ہوئے نیل کا نشان تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ حیدر ممتاز کے ساتھ نظر آنے لگی تھی۔ حیدر ممتاز ایک مخصوص نظریے کا حامی اور اس کا پرچار کرنے والا تھا، لیکن لوگ اس کی باتوں پر توجہ کم دیتے تھے۔ اتفاق سے اس کا تعلق بھی اندرون سندھ کے ایک دولت مند سیاسی گھرانے سے تھا۔ شراب اور شباب اس کی زندگی میں بطور عیاشی نہیں بلکہ بطور نظریے کے موجود تھے۔ اس کے ساتھ رہنے سے غزالہ کی زندگی میں بس اتنا فرق آیا کہ گھسی ہوئی جینس کے ساتھ کرتا ململ کے بجائے کھتر کا ہو گیا تھا۔ شمشیر نے کہا، یہ لڑکی ہمیشہ لمبا ہاتھ مارتی ہے، لیکن اس کبے کی طرح جو ہمیشہ گند پر گرتا ہے۔ میرا خیال برعکس تھا، لیکن ایک بار پھر میں نے اسے خود تک محدود رکھا تھا۔ غزالہ وہ نہیں تھی جو بظاہر نظر آتی تھی۔ جب وہ حیدر ممتاز کے ساتھ ہوئی تو اس کے چند دن بعد حیدر ممتاز اور جنید شاہ کا جھگڑا ہوا تھا۔ بدقسمتی سے عینی شاہدین صرف چند تھے اور ان سب کی کہانیاں الگ الگ تھیں۔ بعض کا بیان تھا کہ جنید شاہ اور اس کے گرگوں نے حیدر ممتاز کو بری طرح مارا تھا، اور بعض کا کہنا تھا کہ اکیلے حیدر ممتاز نے ان سب کا جلوس نکال دیا تھا۔ بہرحال اس واقعے کے بعد سوائے غزالہ کے سب غائب تھے اور کئی دن تک وہ یونیورسٹی نہیں آئے تھے۔ جنید شاہ کے بارے میں سنا تھا کہ وہ اپنے علاقے چلا گیا تھا۔ حیدر ممتاز بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اطلاع آئی کہ جنید شاہ قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوا تھا۔ وہ بچ تو گیا تھا، مگر ریڑھ کی ہڈی میں گولی لگنے سے عمر بھر کے لیے مفلوج ہو گیا تھا، جبکہ حیدر ممتاز کے خلاف حملے کی FIR بھی تھی اور وہ مفرور بھی تھا۔ شمشیر نے یہ خبر سن کر کہا، 2 کتے ہڈی کے پیچھے لڑ مرے۔ مگر مجھے معاملہ اتنا سیدھا نہیں لگ رہا تھا۔ جنید شاہ اور حیدر ممتاز دونوں پرانے کھلاڑی تھے۔ وہ ایک لڑکی کی خاطر اس حد تک نہیں جا سکتے تھے۔ مگر غزالہ صرف ایک خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ یونیورسٹی میں وہ عجیب حرکتیں کرتی تھی، الٹے سیدھے لباس پہن کر آتی تھی۔ ایک بار تو وہ منی اسکرٹ پہن کر آ گئی تھی، اگرچہ نیچے اس نے چست ٹائٹ پہنا ہوا تھا، پھر بھی پروفیسر ثناء اللہ نے اسے کلاس سے نکال دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی کلاس میں کوئی لڑکی اس قسم کا واہیات لباس پہن کر نہیں آ سکتی، لیکن جہاں تک تعلیم کا تعلق تھا وہ پوری توجہ سے پڑھتی تھی۔ اس نے پہلے سیمسٹر میں اولین پوزیشن حاصل کر کے سب کو حیران کر دیا تھا۔ جب جنید شاہ یا حیدر ممتاز کے ساتھ ہوتی تو لگتا ہی نہیں تھا کہ اسے پڑھنے سے کوئی دلچسپی ہے۔ ان کے ساتھ وہ ایک آوارہ مزاج لڑکی کا روپ ڈھال لیتی تھی۔ اس کے ہنسنے بولنے کا انداز اور باڈی لینگویج بدل جاتی تھی۔ اس وقت اسے دیکھ کر لڑکیاں تو کیا، بعض شریف لڑکے بھی لاحول پڑے بغیر نہیں رہتے تھے۔ جن لڑکوں کے دوسری لڑکیوں کے ساتھ افیئر چل رہے تھے وہ بھی غزالہ کو دیکھ کر للچاتے ضرور تھے، لیکن اس کے قریب سے گزرنے سے بھی گریز کرتے تھے، ورنہ ان کی اپنی گرل فرینڈ کے ہاتھوں شامت آ جاتی، اور کئی کی شامت آ بھی چکی تھی۔ جنید شاہ اور حیدر ممتاز کے باقی کے بعد کچھ عرصے تو وہ اکیلی رہی تھی۔ یونیورسٹی آتی، کلاسز لیتی،
لائبریری میں پائی جاتی اور پھر گھر چلی جاتی۔ اس کی کسی سے بات چیت بھی نہیں تھی۔ ایک دن میں کلاس سے باہر نکل رہا تھا کہ وہ راہداری میں نظر آئی۔ لان کے ساتھ لگنے والی دیوار پر پاؤں پھیلائے بیٹھی تھی۔ یہ پوز بھی بہت نظر نواز تھا، اس لیے لڑکے بار بار وہاں سے گزر رہے تھے۔ میرا اس سے بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن لڑکوں کی پریڈ دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا اور میں اس کے پاس آیا۔ بیٹھنے کے لیے اس یونیورسٹی میں بہت سی جگہ ہیں۔ تو وہ بے نیازی سے بولی۔ میں نے دانت پیسے۔ تب وہاں جا کر بیٹھو، یہاں کیوں تماشا بنی ہوئی ہو؟ اس نے تمسخرانہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ تماشا میں بن رہی ہوں؟ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ مجھے اعتراض ہے، تم اسی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہو اور اس طرح میری کلیگ ہو۔ میرے سخت لہجے کا اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اپنا پوسٹ ترک کر کے نیچے اتر آئی۔ اس نے بے تکلفی سے کہا، سنا ہے اب تم ایم فل کر رہے ہو؟ میں ذرا پیچھے ہوا۔ ظاہر ہے، تبھی میں یہاں ہوں، ورنہ میرا تو فائنل تھا۔ مجھے باہر کے بعض اشعار سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، کیا تم سمجھا دو گے؟ وہ مزید قریب آ گئی۔ یہاں نہیں، لائبریری میں۔ کچھ دیر بعد وہ میرے سامنے بیٹھی تھی اور 1 گھنٹے تک پوری سنجیدگی سے مجھ سے پڑھتی رہی۔ اس دوران میں اس نے ایک بار بھی کوئی غیر متعلقہ لفظ نہیں کہا اور نہ ہی کوئی حرکت کی۔ حرکت سے مراد اس کی جسمانی حرکات تھیں۔ میں واضح نہیں کر سکتا، لیکن یوں سمجھ لیں کہ وہ جسم کی زبان پر بھی قادر تھی۔ معمولی سی جنبش سے کوئی ایسی بات کر جاتی جو سامنے والا بخوبی سمجھ لیتا تھا، اور اپنی ان فتنہ حرکتوں کی وجہ سے بھی وہ واقعات مشہور تھی۔ جب اس کی تشفی ہو گئی تو اس نے کتاب بند کر دی۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ نو پرابلم۔ میں نے سگریٹ نکالی۔ کیا میں اسموکنگ کر سکتا ہوں؟ اس نے شانے اچکائے۔ میرا کیا جاتا ہے، کینسر تو تمہیں ہوگا۔ لائبریری میں سگریٹ نوشی منع تھی، لیکن فی الحال یہاں کوئی اور نہیں تھا جو شکایت کرتا، اس لیے میں نے سگریٹ سلگا لی اور دھواں چھوڑتے ہوئے سوال کیا، تم یہ سب کیوں کرتی ہو؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنسی۔ تمام لڑکے یہ سوال ضرور کرتے ہیں۔ میں ان لڑکوں میں سے نہیں ہوں، میں نے خفگی سے کہا۔ تم جانتی ہو مجھے تم میں دلچسپی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں، اس نے اطمینان سے کہا۔ یہ تو میں نے 10 سال کی عمر میں ہی سیکھ لیا تھا کہ کون سا مرد مجھ میں کس طرح کی دلچسپی لے رہا ہے۔ ویسے آج تک کوئی ایسا مرد ملا نہیں جو مجھے نظر انداز کر سکے۔ تم بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہے، میں نے تسلیم کیا، لیکن میری دلچسپی کی نوعیت دوسری ہے۔ وہ ذرا آگے جھکی۔ سنو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں ایسی کیوں ہوں، لیکن یہ طے ہے کہ اب میں ساری عمر ایسی ہی رہوں گی۔ تم نے جنید شاہ اور حیدر ممتاز کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں شرارت آئی تھی۔ تم جاننا چاہتے ہو؟ بہت زیادہ نہیں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے، لیکن تجسس تو ہے۔ تم مجھ سے دوستی کر لو، میں بتا دوں گی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تم سے دوستی نہیں کر سکتا، اس کے لیے بڑا دل کردہ چاہیے۔ تب اندازے لگاتے رہو۔ اس نے اپنا خستہ حال بیگ اٹھا کر شانے پر لٹکایا۔ مدد کا شکریہ۔ میرا خیال تھا کہ یہ اس کا اصل روپ تھا جو میرے سامنے آیا تھا، ورنہ باقی وقت تو وہ خود پر ایک کھول چڑھائے رہتی تھی۔ وہ بہت اچھی اداکارہ تھی، ورنہ مسلسل اداکاری کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب تک میں نے اسے جتنا دیکھا تھا وہ مجھے بہت غریب طبقے کی دکھائی دی تھی۔ عام طور سے لنڈے کی جینس اور اس کے ساتھ کوئی غیر روایتی لباس زیب تن ہوتا تھا۔ اس کا بیگ ہمیشہ پرانا اور خستہ حال نظر آتا تھا۔ جب تک جنید شاہ یا حیدر ممتاز کے ساتھ تھی، اکثر کینٹین میں پائی جاتی تھی اور ڈٹ کر کھاتی پیتی نظر آتی، لیکن ان کے بعد میں نے ایک بار بھی اسے کینٹین میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ یونیورسٹی پوائنٹ سے آتی جاتی تھی۔ ویسے میں نے یا کسی نے اسے کبھی جنید شاہ یا حیدر ممتاز کی گاڑیوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ شمشیر نے ایک انفارمیشن گروپ بنا رکھا تھا جس کا انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ شمشیر کو ساری یونیورسٹی کی اہم اور تازہ خبریں پہنچاتے تھے۔ جیسے ہی کسی کے علم میں کوئی بات آتی، وہ SMS کر کے دوسرے کو پہنچا دیتا۔ یوں سب اپ ڈیٹ رہتے تھے۔
غزالہ کے بارے میں خبروں کو اولویت دی جاتی تھی۔ میں اس گروپ کا حصہ نہیں تھا، لیکن شمشیر کے توسط سے مجھے بھی ساری خبریں ملتی رہتی تھیں۔ غزالہ نے دوسرا سیمسٹر اکیلے گزارا، لیکن تیسرے سیمسٹر میں وہ وقار حسن کے ساتھ نظر آنے لگی تھی۔ وقار ایک بڑے کاروباری گھرانے کا چشم و چراغ تھا، جسے اس کے باپ نے MBA کرنے کے لیے بھیجا تھا، مگر غزالہ سے دوستی کے بعد وہ زیادہ تر انگریزی کے ڈپارٹمنٹ میں پایا جاتا تھا۔ وقار کو جنید شاہ کی طرح بدماش پالنے اور حیدر ممتاز کی طرح اکڑ دکھانے کا شوق نہیں تھا، لیکن باقی امیر زادوں والے شوق اس نے سارے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی غزالہ میں خاصی تبدیلیاں آئی تھیں۔ اس کے جسم پر نت نئے فیشن کے قیمتی لباس نظر آنے لگے تھے۔ شاید اس نے تحفے بھی قبول کرنے شروع کر دیے تھے، ورنہ جنید شاہ اور حیدر ممتاز بھی کوئی کنجوس نہیں تھے، وہ بھی اسے ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی تحفہ دے سکتے تھے۔ غزالہ نے بال شولڈر کٹ کروا کر انہیں لائٹ گولڈن براؤن کلر میں ڈائی کروا لیا تھا، اور یہ اس پر اور بھی اچھا لگنے لگے تھے۔ MPhil کرنے کے بعد میں نے جرنلزم میں داخلہ لیا۔ شعبہ انگریزی ادب سے رابطہ کم ہو گیا تھا، مگر شمشیر کی وجہ سے آنا جانا رہتا تھا۔ اس سے کبھی کبھی غزالہ کے بارے میں اطلاع بھی ملتی رہتی تھی۔ اس کی حرکتیں جاری تھیں، وہ فائنل میں تھی اور تینوں بار اس نے ٹاپ کیا تھا۔ شعبے کے پروفیسرز بھی حیران تھے کہ اس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والی لڑکی ٹاپ کیسے کر رہی تھی۔ یہ صرف چند لوگ جانتے تھے کہ وہ اصل میں کیا تھی اور کتنی ذہین تھی۔ فائنل سیمسٹر میں اس نے وقار کو بھی چھوڑ دیا تھا، حالانکہ وہ اس کے لیے دیوانہ تھا، اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ لیکن جب غزالہ نے ایک بار قطع تعلق کیا تو پھر دوبارہ اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سوگ میں وقار کتنے ہی دن یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ آخری اطلاع یہ تھی کہ وہ سمیر ریحان میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ مجھ سمیت سب حیران تھے، کیونکہ سمیر چھوٹے قد کا، کسی قدر گول مٹول اور سانولے رنگ کا شخص تھا۔ اس کی شیو ہمہ وقت بڑی رہتی تھی، سیاہ موٹے فریم کی اینک کی وجہ سے وہ اچھا خاصا بھالو دکھائی دیتا تھا۔ یہ میری نہیں، اس کے بارے میں اکثریت کی رائے تھی۔ لڑکیاں اسے لفٹ نہیں کراتی تھیں اور وہ خود لڑکیوں سے دور رہتا تھا، اس لیے غزالہ کا اس کی طرف متوجہ ہونا حیرت انگیز ہی تھا۔ ایک بار میں نے دونوں کو لان میں دیکھا اور وہ بہت کھلے ملے لگ رہے تھے۔ غزالہ کا حلیہ کسی قدر ستھرا ہوا تھا اور وہ دیوانہ وار کہے بھی نہیں لگا رہی تھی۔ سمیر سے بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک دھیمی اور کسی قدر شرمیلی سی مسکان تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ وہ اس طرح بھی مسکرا سکتی ہے۔ یقیناً اس میں یہ تبدیلی سمیر سے ملنے کے بعد آئی تھی۔ شمشیر نے تصدیق کی کہ اب غزالہ نے واہیات ڈریسنگ اور حرکتیں چھوڑ دی ہیں۔ یونیورسٹی میں پہلی بار وہ دوپٹے میں بھی دکھائی دی تھی۔ لگتا ہے کہ صیاد خود جال میں آ گیا ہے۔ ایسا ممکن ہے کیونکہ بہرحال وہ عورت ہے اور محبت عورت کے خمیر میں شامل ہوتی ہے۔ وہ کتنی ہی دور نکل جائے اپنے اصل کی طرف ضرور پلٹتی ہے۔ لیکن کیا؟ شمشیر نے پوچھا۔ نہ جانے کیوں غزالہ مجھے ایسی عورت لگتی ہے جس کا دماغ اس کے دل پر حاوی ہو۔ شمشیر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے آج تک ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی۔ یہ اس کی فطرت میں ہی نہیں ہے کہ وہ دماغ کو دل پر ترجیح دے۔ مگر مجھے غزالہ ایسی ہی عورت لگتی ہے۔ روایتی معنوں میں وہ لڑکی ہے کیونکہ بظاہر اس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ شمشیر کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ اس بظاہر کے پیچھے جو ہے، ہمیں اس کی فکر میں پڑنا نہیں چاہیے، میں نے ملائمت سے کہا تو شمشیر چھینپ گیا۔ فائنل کے بعد غزالہ یونیورسٹی چھوڑ کر چلی گئی اور صرف اس کی باتیں رہ گئیں۔ کچھ عرصے بعد وہ باتیں بھی لوگوں کے ذہن سے محو ہو گئی تھیں۔ میں اپنے ماسٹرز میں لگ گیا تھا۔ شمشیر کے باپ کا اچانک قتل ہو گیا اور اسے واپس جانا پڑا تھا۔ ویسے اس کا ماسٹرز مکمل نہیں ہوا تھا، اس نے اس بار بھی فائنل کلیئر نہیں کیا تھا۔ میرا جرنلزم کا ماسٹرز مکمل ہوا تو میں عملی میدان میں آ گیا۔ پہلے ایک اخبار میں ملازمت کی، پھر ایک بڑے اخبار کے میگزین میں آ گیا۔ یہاں میں سوشل رپورٹس کرتا تھا۔ میرا کام دفتری نوعیت کا تھا، اس لیے 6 بجے ہی میں گھر آ جاتا تھا۔ اس دن بھی میں 6-7 بجے گھر آ گیا تھا۔
कुछ अरसे से मामा शादी पर जोर दे रही थी, लेकिन मैं तैयार नहीं था। मामा, अभी मेरे करियर का आगाज़ है और मैं अपने बलबूते पर शादी करना चाहता हूँ। मुझसे बड़े भाई ने बाहर शादी कर ली थी। बड़ी बहन भी रुखसत होकर अपने घर जा चुकी थी। अब मैं था और मुझसे छोटे 2 बहन भाई थे। इनका नंबर मेरे बाद ही आना था। मैं लाउंज में बैठा टीवी पर न्यूज़ चैनल रोल कर रहा था कि अचानक एक चैनल पर मेरा हाथ रुक गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। वो गजाला थी और विमेन पुलिस स्टेशन में थी। इसकी आंखों के गिर्द हल्के थे और हाथों में हथकड़ियाँ थीं। प्रेस रिपोर्टर इसे घेरे हुए थे। वो इस पर सवालों की बौछार कर रहे थे और वो बेनियाजी से अपने बालों में बंधे हाथों से कंघी की कोशिश कर रही थी। फिर इसने हंसना शुरू कर दिया। इसकी हंसी इतनी तेज और हिज़ियानी थी कि रिपोर्टर्स भी झिझक कर पीछे हो गए। लेकिन मेरे लिए ये हंसी अजनबी नहीं थी। मैं जानता था वो जब चाहे इस तरह से हंस सकती है, किसी लाइव शो में भी और किसी मैयत के सिरहाने भी। जब इसके कहकहे बुलंद होने लगे तो पुलिस वालियाँ इसे खींच कर ले गई थीं। मकतूल का नाम समीर रेहान था। मैंने इसी वक्त अपने मैगज़ीन इंचार्ज को कॉल की और ख़जाला के बारे में बताया। मैं इसे रिपोर्ट करना चाहता हूँ। केस तो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तुम्हारी पुरानी जान पहचान है तो मिल लो। हो सकता है कि कोई अच्छी रिपोर्ट बन जाए, लेकिन ऊपर से जैक लगवाना होगा। हकीकत उगलवाने के लिए मुझे अकेले में मिलना होगा। मैं कोशिश करता हूँ, इंचार्ज ने कहा। 1 घंटे बाद उसने मुझे कॉल बैक की। मैंने सेटिंग कर ली है। तुम ठीक 10 बजे वहाँ पहुँच जाओ। 1 घंटे की इजाज़त मिली है। काफ़ी होगा। मैं तैयार हुआ और विमेन पुलिस स्टेशन रवाना हो गया। ऊपर से जैक लगने की वजह से मेरा इस्तकबाल रवायती अंदाज में नहीं हुआ और एक सूरत से ही ख़तरनाक नज़र आने वाली एएसआई खातून ने मुझे थाने के अकबी हिस्से में वाक़े एक कमरे तक पहुंचाया, जहां सिर्फ एक ही दरवाज़ा था और अंदर 2 कुर्सियां रखी थीं। एक कुर्सी मेरे लिए थी क्योंकि दूसरी पर ग़ज़ाला बैठी थी। वो मुझे देखकर चौंकी। तुम? मैं तो कुछ और समझी थी। क्या समझी थी? यही कि अब यहाँ मुझसे तफ्तीश होगी और मुमकिन है कि मर्द हजरात भी इस तफ्तीश में शामिल हों। अगर ऐसा होता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं कंवारी नहीं हूँ। इसकी बात का मफ़हूम समझकर मैं झेप गया था। वो आज भी उतनी ही बेबाक थी। चेहरे और जसामत पर भी कोई फ़र्क नहीं आया था। वैसा ही साफ और खिला हुआ चेहरा और मुतनासिब जिसामत थी। बस चेहरे से बेआरामी और वो कैफियत झलक रही थी जो किसी इंसान को कत्ल करने से आ सकती है। मैं बड़ी मुश्किल से कुछ वक्त की इजाज़त लेकर आया हूँ। आजकल क्या कर रहे हो? एक अखबार के मैगज़ीन में काम करता हूँ, लेकिन रिपोर्टर नहीं हूँ। सोशल आर्टिकल लिखता हूँ। मैं भी तो एक माशरती मसला हूँ, वो तंज़ी अंदाज में बोली। चलो अच्छा है, तुम्हें एक रिपोर्ट मिल जाएगी। प्लीज़, मैं एक पुराने वाकिफ़कार की हैसियत से आया हूँ और तुम्हें रिपोर्ट बनाने का इरादा अपने इंचार्ज के सामने जाहिर किया था, जिसके नतीजे में मैं यहाँ हूँ। लेकिन अल्लाह गवाह है मेरा, एक लम्हे को भी ये इरादा नहीं था। वो कुछ देर मुझे देखती रही, फिर सर हिलाया। मैं जितना तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी रेपुटेशन पर ये दावा कबूल करती हूँ। थैंक यू। मैंने गहरी सांस ली। तुम मुझे खुलकर बता सकती हो इस इत्मीनान के साथ कि तुम्हारा राज मेरे सीने में महफूज रहेगा। इसमें राज की कोई बात नहीं है, वो बेपरवाही से बोली। जो सच है वो मैंने पुलिस को बता दिया है। समीर रेहान मुझे धोखा दे रहा था। हम 3 साल से साथ रह रहे थे। वो नॉवेल निगार बनना चाहता था, ऐसा नॉवेल लिखना चाहता था जो इसे आलमी सतह पर मारूफ कर दे, लेकिन इसमें मारूफ होने की अहलियत भी नहीं थी। लेकिन मुझे पता चला कि वो मुझे धोखा दे रहा है, इसलिए मैंने इसे शूट कर दिया। ये सब तुम्हें पुलिस की रिपोर्ट से भी मिल जाएगा। मुझे इस कत्ल और पुलिस रिपोर्ट से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, सिवाय एक बात के कि तुम ऐसी क्यों हो। तुम क्यों जानना चाहते हो? सच्ची बात है, ये बात तो मैं खुद भी नहीं जानता। वो कुछ देर मुझे देखती रही,
ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاؤں گی۔ یہ سب میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، ان لوگوں کو بھی نہیں جو سمجھتے تھے کہ وہ میرے بہت قریب ہیں۔ سمیر کو بھی نہیں معلوم تھا۔ تم پہلے شخص ہو جس کے سامنے میں اپنا ماضی کھولنے جا رہی ہوں۔ بھوک مجھے اندر سے کھرچ رہی تھی۔ آخری بار کھانا کھائے شاید 24 گھنٹے گزر گئے تھے۔ ایک 10-11 سال کی لڑکی کو جب وہ بڑھ رہی ہو زیادہ ہی بھوک لگتی ہے۔ مجھے بھی لگتی تھی، مگر کھانے کو اتنا نہیں ملتا تھا۔ میرا باپ کباڑ کا ٹھیلا لگاتا تھا اور اس کی آمدنی میں سے جو حصہ چرس کے دھوئیں میں تبدیل ہونے سے بچ جاتا تھا وہ روٹی بن کر ہمارے پیٹ کا جہنم ٹھنڈا کرتا تھا۔ ہمیشہ سے صابر و شاکر تھی۔ اس نے کبھی شوہر سے جھگڑا نہیں کیا کہ وہ اس کا اور بچوں کا حق نشے کی نظر کیوں کر دیتا ہے۔ 2 دن سے ابا بیمار تھا، نشے نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ذرا سی بیماری بھی اسے لٹا دیتی تھی اور جب وہ لیٹ جاتا تو ہمارے گھر میں اسی طرح فاقے ہوتے تھے۔ ایک دن تو بچا کچا چلتا رہا، پھر گھر میں کھانے کو کچھ نہ رہا تھا۔ میں بھوک سے بےتاب ہو کر گھر سے نکل آئی۔ یہ علاقہ اور محلہ غریبوں کا تھا۔ آس پاس سارے ہمارے ہی جیسے آباد تھے۔ کچھ بہتر تھے جہاں ساری آمدنی روٹی میں لگتی تھی، اور جہاں روٹی کے علاوہ کسی اور جگہ خرچ ہوتی تو وہاں ہماری طرح فاقے ہوتے تھے۔ رشید چاچا اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی دکان گلی کے کونے پر تھی، وہاں سے روزمرہ کی چیزیں مل جاتی تھیں۔ رشید چاچا تقریباً 40-42 برس کا سیاہ روح اور چچک زدہ شخص تھا۔ اس کی پیلی آنکھوں میں عجیب سی گند بھری تھی۔ میں جب اسے دیکھتی تو مجھے گھن آتی تھی، لیکن اس دن میں اس کے بجائے اس کی دکان میں موجود کھانے کی چیزوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے میری بھوک جان لی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک اور ہی طرح کی بھوک آ گئی تھی۔ اس نے کیک رس کے مرتبان کی طرف اشارہ کیا اور بولا، کھائے گی؟ ہاں، میں نے سوچے سمجھے بغیر جواب دیا، کیونکہ اس وقت میں کچھ سوچنے کے قابل نہیں تھی۔ دماغ کے بجائے پیٹ سے سوچ رہی تھی۔ اس نے کیک رس کا مرتبان اٹھایا اور مجھے دکان کے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے پیچھے لے گیا تھا۔ اس دن میرا پیٹ ایک وقت کے لیے بھر گیا تھا، لیکن میری روح خالی ہو گئی۔ میں گھر آئی تو رو رہی تھی اور شاید ہنس بھی رہی تھی۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں چھپ کر ابلے آلو کھا رہی تھیں۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے یہ آلو لائی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر باقی آلو چھپا لیے تھے۔ اگر اس دن وہ مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیتی تو شاید میں نصف درجن کیک رس کی خاطر اپنا آپ فروخت نہ کرتی۔ اس خرید و فروخت میں میرے لیے بس ایک ہی اچھی بات ہوئی تھی کہ کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سچی بات ہے، پیٹ بھر جانے کے بعد مجھے پرواہ بھی نہیں رہی تھی کہ میں نے کیا کھویا تھا۔ جب ابا زیادہ وقت چرپائی پر اور گھر میں گزارنے لگا اور فاقے مسلسل ہونے لگے تو ماں نے کمرے ہمت کسی اور نزدیکی پوش آبادی میں گھروں میں کام کرنے لگی۔ ایک بنگلے میں صبح سے شام تک کام کے عوض اسے چند سو روپے کی تنخواہ اور بچا کچا کھانا اور اترا ہوا پہننے کو مل جاتا تھا، مگر یہ بچا کچا اور اترا ہوا بھی ہمارے لیے عیاشی سے کم نہیں تھا۔ میں چھوٹی تھی، کپڑوں پر بہنیں قابض ہو جاتی تھیں۔ ماں نے ان سے کہا بھی کہ وہ بھی ساتھ چلیں اور اس کا ہاتھ بٹائیں، کچھ پیسے ان کو بھی مل جائیں گے اور بوجھ بھی ہلکا ہوگا، مگر کام ان کی ہڈیوں میں نہیں تھا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ماں سے کہا، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ ماں خوش ہو گئی، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ بنگلہ ایک بڑے صاحب کا تھا، کل 2 افراد تھے، صاحب اور بیگم صاحب۔ بیگم صاحب بیمار تھیں، ان کو دل کے دورے پڑتے تھے اور جب دورہ پڑتا تو صاحب انہیں لے کر اسپتال بھاگتے۔ ایک دن میں ماں کے ساتھ بڑے سے ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہی تھی کہ صاحب وہاں آ گئے۔ وہ تقریباً 50 برس کے، کچھ سفید اور سیاہ بالوں والے مہربان اور نرم مزاج شخص تھے۔ مجھے دیکھ کر ماں سے پوچھا، یہ کون ہے سکینہ؟ میری بیٹی غزالہ ہے صاحب، اسے ہاتھ بٹانے کے لیے ساتھ لائی ہوں۔ اس نے دلچسپی سے مجھے دیکھا۔ تم نے بتایا نہیں؟ اس کی بھی تنخواہ لگا دیتا۔ یہ پڑھتی ہے؟ صاحب ادھر پیٹ کا پورا نہیں ہوتا
پڑھائیں کہاں سے؟ نہیں پڑھانا تو چاہیے، تمہارے علاقے میں اسکول ہے، وہاں کوئی فیس نہیں لیتے ہیں، کتابیں کاپیاں اور یونیفارم بھی دیتے ہیں، تم اسے وہاں داخل کرا دو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میری تعلیم میں کیوں دلچسپی لے رہا تھا، کیونکہ خود مجھے بھی پڑھنے کا کبھی خیال نہیں آیا تھا۔ ان کے حکم پر ماں نے مجھے اس اسکول میں داخل کرا دیا۔ صبح وہاں لڑکے پڑھتے تھے اور شام کو لڑکیاں۔ ماں کے ساتھ صبح جاتی اور وہیں سے تیار ہو کر اسکول چلی جاتی۔ جب میں نے پہلی بار کتابیں کاپیاں دیکھیں تو مجھے اچھی لگی۔ میرا خیال تھا کہ تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ میری بہنیں شکر ادا کرتی تھیں کہ انہیں پڑھنا نہیں پڑا۔ ان کے خیال میں پڑھنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا، اور یہی بات میرے ذہن میں تھی۔ لیکن اسکول میں پڑھا تو مجھے یہ کام بہت اچھا اور آسان لگا تھا۔ شاید مجھ میں فطری ذہانت تھی۔ صاحب کو پتہ چلا کہ میں اسکول جاتی ہوں تو وہ خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے میری تنخواہ مقرر کر دی تھی، اور جب سامنا ہوتا تو کچھ نہ کچھ رقم بھی دیتے تھے۔ میں بڑی ہو رہی تھی اور مجھ میں وہ ساری تبدیلیاں آ رہی تھیں جو جوان ہوتی لڑکیوں میں آتی ہیں۔ بہنوں کے توسط سے مجھے بہت ساری ایسی باتوں کا علم بھی ہو گیا تھا جو عام طور سے شادی کے بعد ہوتا ہے۔ میں یہ سب نہیں جانتی تھی کہ وہ کنواری ہو کر یہ سب کیسے جان گئی ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ماں مجھے بنگلے میں اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، کام کے دوران اپنے ساتھ ساتھ لگائے رکھتی تھی۔ اگر میں اس سے کچھ دیر کے لیے بھی الگ ہو جاتی تو وہ بے قرار ہو کر مجھے تلاش کرنے آ جاتی۔ وہ بیچاری جانتی ہی نہیں تھی کہ جس چیز کی حفاظت کے لیے وہ پریشان ہے وہ تو میں کب کی گنوا چکی تھی۔ اچھے کھانے پینے سے میرا جسم بھر گیا تھا۔ ماں مجھے ٹوکتی تھی کہ میں چلنے پھرنے اور پہننے اوڑھنے میں احتیاط کیا کروں، مگر میں اس کی باتوں کی کم پرواہ کیا کرتی تھی۔ اب بیگم صاحبہ کے جو پرانے کپڑے ملتے تھے میں ان پر قابض ہو جاتی تھی اور خود انہیں ٹھیک کر کے اپنے ناپ کا بنا لیتی تھی۔ بہنیں بعد میں ہنگامہ کرتی تھیں، لیکن ماں میرا ساتھ دیتی کہ جب کام میں کرتی ہوں تو پھر کپڑے بھی مجھے ہی ملیں گے۔ اسکول میں نے بڑی تیزی سے ترقی کی۔ میں 12 سال کی عمر میں داخل ہوئی تھی اور 17 سال کی عمر میں نے میٹرک کر لیا۔ صاحب کو پتہ چلا تو بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ماں سے کہا کہ مجھے کالج میں داخل کرائیں۔ ماں ہچکچائی، لیکن جب صاحب نے تمام اخراجات کا ذمہ لیا اور میں نے بھی اصرار کیا تو ماں مان گئی۔ شادی کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مجھ سے بڑی بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں ایک اچھے کالج میں آ گئی۔ صبح سویرے تیار ہو کر کالج جاتی اور وہاں سے بنگلے پہنچ جاتی، ماں کے ساتھ کچھ کام نمٹاتی اور اسی کے ساتھ گھر آ جاتی۔ ماں نے مجھے کہہ رکھا تھا کہ اگر وہ چھٹی کرے گی تو میں بھی سیدھی گھر آیا کروں، بنگلے نہ جایا کروں۔ ایک دن میں نے کہا، تم اتنی پریشان کیوں ہوتی ہو؟ صاحب اچھے آدمی ہیں، ہاں، پر وہ مرد بھی ہے، اور مرد سے ہمیشہ ہوشیار رہو۔ مگر میں ہوشیار نہیں رہی تھی۔ اس دن میں بنگلے پہنچی تو ماں وہاں نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ چھٹی لے کر چلی گئی تھی۔ صاحب نے مجھ سے کہا کہ اچھا ہوا تم آ گئی ہو، کچھ کام ہے وہ کر جاؤ۔ کیا کام ہے صاحب؟ میں نے پوچھا۔ میرا بیڈ روم صاف کرنا ہے۔ عجیب بات تھی کہ صاحب اور بیگم صاحبہ کا بیڈ روم الگ الگ تھا۔ میں صاحب کے بیڈ روم میں آئی تھی کہ پیچھے سے وہ بھی آ گئے، اور جب خاصی دیر بعد میں وہاں سے نکلی تو ان کی تمام مہربانیوں کا صلہ میں سود ادا کر چکی تھی۔ جب پہلی بار لٹی تھی تو اتنا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اس بار مجھے لگا کہ میں بہت سستی بکی ہوں۔ عزت بے عزتی کا مجھے احساس نہیں تھا، لیکن سستا لوٹنے پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آیا تھا، مجھے روتے دیکھ کر بے قرار ہو گیا یا پھر ڈر گیا تھا۔ میری دلجوئی کرتے ہوئے اس نے 1000 کا ایک نوٹ میرے کالج بیگ کی جیب میں ڈال دیا۔ میں نے تنک کر یہ نوٹ نکال پھینکا اور بولی، مجھے 10,000 دو۔ میرے لہجے سے ڈر کر اس نے 10,000 روپے دیے اور التجا آمیز انداز میں بولا، تم کسی کو بتانا مت۔ نہیں بتاؤں گی، تم جب چاہو مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گی، لیکن 10,000 بھی تیار رکھنا۔ اسے اس پیشکش کی توقع نہیں تھی۔ وہ دنگ رہ گیا تھا اور میں اس کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے نکل آئی۔ ماں سے میں نے یہی کہا کہ آج میں بنگلے گئی ہی نہیں۔
کالج میں ہی دیر ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ میری ان پڑھ جاہل ماں کو دنیا اور مردوں کا کتنا پتہ تھا۔ صاحب ہر دوسرے تیسرے مہینے مجھے چپکے سے بلا لیتا تھا اور ہر بار 10,000 روپے دیتا تھا۔ ویسے بھی موقع پا کر مجھے کچھ نہ کچھ رقم دیتا رہتا تھا۔ جلد مجھے اس کی مظلومیت کا احساس ہوا۔ وہ اپنی بیوی کا قیدی تھا، کیونکہ یہ بنگلہ اور اس کی ساری دولت بیوی کے پاس تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو بیوی اسے دیتی تھی۔ وہ مریضہ بھی تھی، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ دوسری طرف متوجہ ہوا۔ شریف آدمی تھا، کھل کر آوارگی کر نہیں سکتا تھا، بس میں ہی اسے دسترس میں نظر آئی تھی، اس لیے مجھ پر ہاتھ صاف کر لیا۔ رشید چچا سے مجھے نفرت تھی، لیکن اس سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ یہ سلسلہ کالج کی حد تک چلا۔ ماں سے چھپ کر میں نے اتنی رقم جمع کر لی تھی کہ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتی تھی۔ ماں کو یہی بتایا کہ میرے اتنے اچھے نمبر آئے تھے کہ میری فیس معاف ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ بس میں تعلیم سے غرض رکھوں گی، اب کسی مرد کے چکر میں نہیں آؤں گی، لیکن نہ جانے کیسے جنید شاہ کو میرے بارے میں علم ہو گیا، یعنی وہ میرا پس منظر جان گیا۔ اس نے مجھے دھمکایا کہ اگر میں نے اس سے دوستی نہ کی تو میرے بارے میں ساری یونیورسٹی کو بتا دے گا، اور اس کے بعد میں یہاں سر اٹھا کر نہیں چل سکوں گی۔ یہ مجھے کسی صورت گوارا نہیں تھا، اس لیے اس کی بات مان لی۔ جب تک اس کے یہ بات میں حیدر ممتاز کے ساتھ رہتی تو میری شخصیت کچھ اور ہوتی۔ یونیورسٹی والے مجھے آوارہ اور بگڑی ہوئی لڑکی سمجھتے تھے۔ اکثر کا یہ خیال تھا کہ میں اپر کلاس سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن اپنی ذہنی کجروی کی بنا پر ایسا حلیہ بنا کر رکھتی ہوں۔ جنید شاہ اور حیدر ممتاز میں لگتی تھی۔ اصل میں ان دونوں کا خاندان بھی آپس میں سیاسی حریف تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ حیدر مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اگر میں جنید شاہ کو چھوڑ کر اس کی طرف جاتی تو جنید شاہ اپنی دھمکی پر عمل کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے کچھ ایسی حرکتیں کی کہ جنید شاہ سمجھا کہ میں زیادہ ہی نفسیاتی مریضہ ہوتی جا رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں خود کو نفسیاتی مریضہ ہی ظاہر کرتی۔ 2-3 موقعوں پر اس کی بے عزتی کا میں سبب بنی تو وہ چھنچھلا گیا اور مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے تعلق ختم کر دیا۔ میں کچھ عرصے خاموش رہی اور حیدر ممتاز کی طرف سے رد عمل کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ آگے نہیں بڑھا تو میں خود اس کی طرف بڑھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ حیدر ممتاز کی طرف بڑھنے کی کیا وجہ تھی، بس میرے اندر سے کسی نے کہا تھا وہ جنید شاہ کی نسبت اچھا آدمی تھا، اور جب میں نے اسے جنید شاہ کی بلیک میلنگ کے بارے میں بتایا تو وہ بھڑک اٹھا تھا۔ وہ اسی وقت جنید شاہ سے نمٹنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ البتہ کچھ عرصے بعد جب جنید شاہ نے خود پہل کی اور میرے حوالے سے حیدر ممتاز پر طنز کیا تو حیدر برداشت نہ کر سکا۔ وہ اکیلا تھا اور جنید شاہ کے ساتھ اس کے 2 گرگے بھی تھے۔ اس کے باوجود اس نے برابر کا مقابلہ کیا، خاص طور سے جنید شاہ کا جبڑا توڑ دیا تھا۔ اسے بھی چوٹیں آئی تھیں، لیکن اصل میں وہ یونیورسٹی حکام کی کارروائی کی وجہ سے چلا گیا تھا۔ حیدر ممتاز کے جانے کے بعد میں نے خود کو آزاد محسوس کیا تھا۔ شاید میں اسے بھی پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ میرے لیے تھا تو وہ بھی مرد۔ اب میں اپنی ساری توجہ تعلیم پر دینا چاہتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے اچھی جاب مل جائے گی اور میں اپنی ماں بہنوں سے الگ رہ سکوں گی۔ باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور کچھ عرصے بعد ایک بہن کی شادی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر بھی ساتھ ہی رہتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اس شخص کو، یعنی کہ اپنے بہنوئی کو، دوسری بہن کے ساتھ دیکھ لیا، اور مجھے پتہ چلا کہ میری شادی شدہ بہن شوہر کے اس حد تک دباؤ میں ہے کہ وہ آنکھوں دیکھی مکھی نکل رہی ہے، اور اس میں اس کی رضامندی بھی شامل ہے۔ تو مجھے ان تینوں سے نفرت ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ میرے پاس رقم تھی، جنید شاہ اور حیدر ممتاز سے بھی بہت کچھ نقد حاصل کیا تھا۔ میں نے ایک ویمن ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لی۔ پھر میری ملاقات سمیر سے ہوئی۔ مجھے فائنل میں مدد کی ضرورت تھی اور سمیر بہت ذہین تھا۔ اس نے میری مدد کی
اور رفتہ رفتہ میں اس کے قریب آ گئی۔ سمیر مجھے لڑکی کی بجائے یونیورسٹی فیلو ہی سمجھتا تھا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ رفتہ رفتہ اس نے میرے اندر جگہ بنا لی اور میں اس کی پسند میں ڈھلتی چلی گئی۔ جب میرا فائنل امتحان تھا تو اس نے مجھے پیشکش کی کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ وہ ایک پوش علاقے میں چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا۔ میرے پاس رقم کم ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اس کی پیشکش مان لی۔ ہم ایک جگہ رہنے لگے، اور جب مرد عورت ایک جگہ ہوں تو ان کے درمیان بہت جلد شیطان آ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہمارے درمیان ہوا۔ میں کون سی پاک باز تھی، اس لیے جب سمیر نے پیش قدمی کی تو میں اعتراض بھی نہ کر سکی تھی۔ فائنل کے بعد میں نے جاب کی تلاش شروع کر دی۔ جلد مجھے ایک ٹی وی چینل میں جاب مل گئی۔ تعجب کی بات تھی، انٹرویو کرنے والوں نے صرف میری انگریزی دیکھی اور مجھے جاب دے دی۔ کام بھی خاص نہیں تھا، زیادہ تر وقت فارغ گزرتا تھا۔ سمیر ناول لکھ رہا تھا، اس لیے جاب کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور اس کی کفالت بھی میں ہی کر رہی تھی۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی اس سے مطالبہ کیا کہ وہ مجھ سے شادی کرے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ بس میرا ہے۔ لیکن میری خوش فہمی بہت جلد دور ہو گئی جب ایک دن اتفاق سے دفتر سے جلد آنے کے بعد میں نے فلیٹ میں ایک اور عورت کو موجود پایا، اور ان دونوں کا حلیہ بتا رہا تھا کہ ان کی مصروفیات کیا تھیں۔ میں نے سمیر سے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے اطمینان سے اعتراف کیا کہ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ میں نے ہنگامہ کیا تو سمیر نے کہا، یہ میرا گھر ہے، اگر تمہیں اعتراض ہے تو تم جا سکتی ہو۔ میں اسی وقت سامان سمیٹ کر وہاں سے نکل گئی۔ ویمن ہاسٹل میں پہلے بھی رہ چکی تھی، اس بار بھی مجھے بہت آسانی سے جگہ مل گئی۔ اب مجھے سمیر پر لعنت بھیج کر اپنی زندگی آپ جینا چاہیے تھا، لیکن کچھ دن بعد اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کے لیے مری جا رہی ہوں۔ وہ مجھ سے رابطہ کرے گا، ذرا بہلائے پھسلائے گا اور میں دوڑی دوڑی آؤں گی۔ میں نے اسے فراموش کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس نے خود اپنی شامت کو آواز دی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور واپس بلایا۔ میں اچھی طرح سمجھ رہی تھی اسے میری ضرورت نہیں تھی۔ میں اس کی کفالت کرتی تھی، خود وہ کچھ کرتا نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں آ رہی ہوں۔ میں فلیٹ پر آئی۔ سمیر خوش ہوا۔ اس وقت میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن جب میں نے الماری دیکھی تو مجھے یاد آیا۔ اس میں ایک پستول رکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ پستول نکالا تو سمیر کھگیانے لگا تھا کہ میں اسے نہ ماروں۔ میں اس کے ساتھ کھیلتی رہی، کبھی پستول اس پر تان لیتی اور ایسے ظاہر کرتی کہ بس اسے شوٹ کرنے والی ہوں۔ جب وہ خوف سے ادمویا ہو جاتا، دونوں ہاتھ سامنے کر کے خود کو بچانے کی کوشش کرتا اور التجائیں کرتا کہ میں گولی نہ چلاؤں، تو پستول ہٹا لیتی اور ہنستی کہ میں تو اسے ڈرا رہی تھی۔ وہ جھینپتا اور پھر اسے یقین آ جاتا کہ میں اب اسے کچھ نہیں کہوں گی، تو اس کی بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے دوبارہ پستول تان لیتی تھی۔ جب اس کے ساتھ کھیلتے کھیلتے میرا دل بھر گیا تو میں نے اسے شوٹ کر دیا۔ میں تنبا خود سن رہا تھا۔ اس نے جس طرح سمیر کو شوٹ کرنے کی بات کی تھی، اس سے اس کے بارے میں مجھے اپنے تمام تر اندازے غلط لگنے لگے تھے۔ وہ چالاک تو تھی ہی، ساتھ میں سچ مچ نفسیاتی مریضہ بھی تھی، مگر یہ نفسیاتی پن اس کے اپنے اختیار میں تھا، ورنہ کون اپنی اچھی بھلی زندگی کو یوں داؤ پر لگاتا ہے۔ یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا تھا کہ اس نے احمقانہ انتقام کی خاطر ایک آدمی کو مار دیا اور اب خود حوالات میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پر مقدمہ چلتا اور اسے سزا یقینی تھی، کم سے کم 7 سال کے لیے جیل ضرور جاتی، اور جب وہ جیل سے باہر آتی تو نارمل دنیا میں اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہتی۔ اس کا رنگ و روپ ڈھل چکا ہوتا۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ غزالہ، تم نے بہت برا کیا۔ سمیر اور تمہارا رشتہ ویسے ہی ناجائز، غیر قانونی اور غیر اخلاقی تھا۔ تم دونوں میں کوئی معاہدہ نہیں تھا جسے توڑنے پر تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے اصل غصہ اس بات پر آیا تھا کہ وہ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ مجھے اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اور دوسری عورت والی بات پر بھی وقتی غصہ آیا تھا۔ بس
जब उसने दोबारा मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहा। लेकिन अब मुझे इसकी किसी बात पर एतबार नहीं आ रहा था। इसने यकीनन जुनैद शाह और हैदर मुमताज़ के साथ भी कोई खेल खेला था, जिसका अंजाम ये निकला कि एक उम्र भर के लिए मासूर हो गया था और दूसरा पुलिस और जुनैद के ख़ानदान वालों से बचता फिर रहा था। लेकिन मैंने ये बात इस पर ज़ाहिर होने नहीं दी थी कि मैं इस पर शक कर रहा हूँ। मैंने सरसरी से अंदाज में इससे इस बड़े आदमी का नाम उगलवा लिया जिसने इसे तालीम दिलवाई थी और कीमत इससे वसूल की थी। इसी तरह इसके महल्ले के बारे में मालूम किया जहाँ वो रहती आई थी। मैं वहाँ से रवाना हुआ तो मैंने सोच लिया था कि गजाला की असलियत जानकर रहूँगा। दूसरे दिन से मैंने खोज लगानी शुरू की। सबसे पहले इस दौलतमंद आदमी का पता चलाना चाहा। ये काम आसान नहीं था क्योंकि एक ही नाम के लातादाद आदमी हो सकते थे। इलाके के लिहाज से खोज की और अपने अखबार के रिपोर्टर्स को इस्तेमाल किया तो चंद दिन बाद ही पता चल गया। मलिक इब्राहिम नामी ये बिजनेसमैन अपनी बीमार बीवी के साथ रहता था। मुझे सिर्फ नाम और पता मिला था, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। 2 दिन में मसरूफ़ रहा इसलिए इस तरफ जाना नहीं हुआ। इस दौरान में भी गजाला के केस की इतलात मिलती रही थी। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला था। इसने मीडिया की तवज्जो हासिल कर ली थी और कई दिन गुजर जाने के बावजूद भी इसकी स्टोरी सबसे ऊपर थी। चौंका देने वाली खबर ये थी कि एक इंसानी हुकूक के अलमबरदार वकील ने इसका केस मुफ्त में लड़ने का ऐलान किया था। इसका कहना था कि गजाला के साथ नफ्सियाती मसला था और वो कोई मुजरिमाना जहनियत रखने वाली लड़की नहीं थी। इसने मीडिया से बात करते हुए यकीन से कहा था, मुझे यकीन है अदालत गजाला की दिमागी हालत देखते हुए इसे बरी कर देगी। मैं इस वकील की असलियत अच्छी तरह जानता था। इसने एक एनजीओ भी बना रखी थी और बाहर से इसे भारी फंड मिलते थे जो सब इसकी जेब में जाते थे और बदले में वो इमदाद देने वालों की हिदायत के मुताबिक काम करता था। वो आमतौर से ऐसे केस लेता था जिससे मुल्क, माशरे और मज़हब की असास पर दुनिया को उंगलियां उठाने का मौका मिले। अपनी प्रैक्टिस से इसने बहुत कमा लिया था। अब इसके दफ्तर में दर्जन भर वकील इसके मातहत काम करते थे और वह इनकी कमाई में हिस्सा बटाकर अय्याशी से ज़िंदगी बसर करता था। खुद वो सिर्फ इसी किस्म के केस लेता था जिसमें इसे फीस के बजाय शोहरत मिले। फिर यह भी सुना था कि हुस्न परस्त है। माजी में भी इसने ज़्यादातर औरतों के केस लिए थे। 2 दिन बाद मैं मलिक इब्राहिम के बंगले पहुंचा तो वहां ताला लगा था और गेट से अंदर नजर आने वाले हिस्से की हालत से ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई न रहता हो। मैंने बराबर वाले बंगले की काल बेल बजाई। इत्तेफाक से अहले खाना खुद निकल आए। मैंने मलिक इब्राहिम के बारे में पूछा, ये कहाँ चले गए हैं? आप कौन हैं? मैंने बात बनाई, मैं इनके एक पुराने दोस्त का बेटा हूँ। हम बाहर चले गए थे, अब यहाँ आ गए हैं। तो पापा ने इनसे मिलने को कहा था, मगर इनका बंगला तो खाली पड़ा है। बंगला तो खाली होगा, उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा। इसके मकीन कब्रिस्तान शिफ्ट हो गए हैं। मैं चौंका, क्या इब्राहिम साहब और इनकी बेगम का इंतकाल हो गया? मेरा ख्याल है कि बच्चा तो इनका कोई था नहीं। दुरुस्त है, इनके साथ बड़ा अजीब सा वाक़या रूनुमा हुआ था। इन साहब ने अपना सर खुजाते हुए कहा, इनके घर बस एक चौकीदार होता था। काम करने के लिए मासी और बावर्ची आते थे। एक दिन चौकीदार नमाज पढ़ने गया हुआ था। वो वापस आया तो गेट खुला हुआ था। इसे शक हुआ तो वो अंदर गया और इसने मलिक इब्राहिम को अपने बेडरूम के फर्श पर मुर्दा हालत में पड़े देखा। इसका सर कपड़े धोने वाले गोल डंडे से मार मार कर बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। मिसेस इब्राहिम बिस्तर पर मुर्दा हालत में थी, लेकिन इसका हार्ट फेल हुआ था। कातिल ने इसे हाथ नहीं लगाया था। पुलिस ने इसे डाकुओं की कार्रवाई करार दिया, लेकिन चौकीदार का कहना था कि घर से कुछ चोरी नहीं हुआ। पुलिस इसे ही पकड़ कर ले गई। बाद में वो छूट गया।
قاتل کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس بات کو کتنا عرصہ گزرا ہے؟ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے خیال آیا کہ 3 سال پہلے غزالہ نے ماسٹرز مکمل کیا تھا۔ اس کے بارے میں میرے شکوک بڑھ رہے تھے۔ اسی شام کو اطلاع ملی کہ عدالت نے غزالہ کا 14 دن کا ریمانڈ دے دیا تھا۔ وہ جیل میں تھی اور اب اس سے ملنا ممکن نہیں تھا، ورنہ میں اس سے اس کی ماں کے گھر کا پتہ معلوم کرتا۔ اس غریب بستی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں کسی مخصوص گھر کو پتے کے بغیر تلاش کرنا بہت مشکل کام تھا۔ میں نے وہاں اخبار کے لیے کام کرنے والے ایک نامہ نگار سے بات کی اور اسے ذمہ داری دی کہ وہ غزالہ کے گھر کو تلاش کرے۔ غزالہ نے پولیس کو اپنے گھر یا ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے اپنا بیان ان چند سالوں تک محدود رکھا تھا جب وہ سمیر کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے خود کو سمیر کی بیوی قرار دیا تھا اور پولیس کو جائے وقوع سے کوئی نکاح نامہ یا ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس سے غزالہ کی بات کی تصدیق ہوتی۔ اگر وہ کہتی کہ وہ بغیر شادی کے سمیر کے ساتھ رہ رہی تھی تو اس پر حدود کا مقدمہ بھی بن جاتا۔ میں نے اس کی پولیس بیان کی نقل حاصل کی اور اسے پڑھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے چالاکی اور ہوشیاری سے جیسے ایک ایک لفظ سوچ کر بیان دیا تھا اور بے شمار ایسے ابہام چھوڑ دیے تھے جو عدالت میں اس کے کام آتے۔ FIR اور بیان کی نقل پڑھ کر میں نے سوچا کہ اس نے وکیل کا کام آدھا کر دیا تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ وکیل چاہتا تو اس کی ضمانت کرا سکتا تھا، کیونکہ FIR سے لگ رہا تھا کہ پولیس کو بھی اس سے ہمدردی تھی یا اوپر والوں کی ہدایت کے مطابق اسے چھوٹ دی جا رہی تھی۔ میڈیا بھی اسے مظلوم سمجھ رہا تھا جس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا اور اس نے جذباتی ہو کر اسے قتل کر دیا۔ لیکن وکیل اس کیس میں انصاف کے تقاضے پورے ہوتے دکھانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے 14 دن کے ریمانڈ پر اصرار نہیں کیا۔ وہ یقیناً اگلی پیشی پر اس کی ضمانت منظور کرا لیتا اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اسی شام میں نے اس وکیل سے رابطہ کیا۔ نثار صاحب، میں غزالہ کا ایک سابق یونیورسٹی فیلو مظہر حسین بات کر رہا ہوں۔ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سوری مسٹر مظہر، غزالہ اس وقت ایک سائیکیٹرسٹ کلینک میں ایڈمٹ ہے اور ابھی وہ کسی سے نہیں مل سکتی۔ اس کی کنڈیشن پہلے بھی اچھی نہیں تھی، لیکن جیل میں گزرے 2 ہفتوں نے اسے بہت ڈپریس کیا ہے۔ جب وہ بہتر ہوگی تو میں اس سے پوچھ کر آپ کو کال کر دوں گا۔ یقیناً اس کا کال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ مجھے ٹال رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کال کاٹتا میں نے جلدی سے کہا، مسٹر ایڈوکیٹ، یہ بہت ضروری ہے۔ میں صرف غزالہ سے نہیں آپ سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ غزالہ وہ نہیں ہے جو بظاہر دکھائی دیتی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ ایک مظلوم عورت ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا اور کال کاٹ دی۔ میں نے دوبارہ ملائی تو اس نے ریسیو نہیں کی اور تیسری کوشش میں مجھے یہ خوشخبری ملی کہ میرا نمبر دوسری طرف سے بلاک کر دیا گیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ غزالہ کا جادو اس کے بھی سر پر چڑھ گیا تھا اور وہ اس کے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیجی کہ جب وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو خود ہی بھگتے گا، مگر غزالہ کی حقیقت جاننے کا خیال میرے دل سے نکلا نہیں تھا۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن نامہ نگار سے رابطہ کر رہا تھا اور اسے مذکورہ خاندان کے بارے میں پوچھتا رہا تھا۔ غزالہ کی رہائی کے کوئی 1 مہینے بعد میں نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے ہچکچاتے ہوئے بتایا کہ اس نے ایک ایسا خاندان تلاش تو کیا ہے، لیکن اسے یقین نہیں ہے کہ یہ وہی خاندان ہے۔ اسے وقت نہیں ملا تھا کہ وہ اس کی تصدیق کرتا۔ میں نے اس سے پتہ لیا اور اسے مزید تفتیش سے روک دیا۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں وہ ان سے ملے اور اسے معلوم ہو جائے کہ اصل میں یہ غزالہ کا خاندان تھا، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ غزالہ کی شہرت سے نا واقف ہوتا۔ میں خود تصدیق کر سکتا تھا۔ آنے والی اتوار کو میں نکلا اور اس کچی پکی بستی میں جا پہنچا جہاں اس فتنہ سامہ کا بچپن اور جوانی گزری تھی۔ مذکورہ پتہ ایک نہایت خستہ حال چھوٹے سے مکان کا تھا
اندر 2 یا 3 کمرے تھے جن پر ٹین کی شیٹ پڑی ہوئی تھی۔ دروازہ جھول رہا تھا، اس لیے میں نے احتیاط سے دستک دی۔ اندر سے ایک ادھیڑ عمر اور پریشان حال آدمی نکلا۔ کیا بات ہے؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ کس سے ملنا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا کیونکہ غزالہ نے اپنی ماں، بہنوں اور بہنوئی کا نام نہیں بتایا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ غزالہ کے بہنوئی ہیں؟ وہ چونکا اور اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پھر اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، آپ غزالہ کو کیسے جانتے ہیں؟ اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہی غزالہ کا بہنوئی تھا اور یہ اسی کا گھر تھا۔ میں نے اس سے کہا، یہ سب میں یہاں گلی میں کھڑے ہو کر تو نہیں بتا سکتا، کوئی سنے گا تو آپ لوگوں کی بدنامی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ معاملہ پولیس تک چلا جائے۔ شاید اسے بدنامی کی پرواہ نہ ہوتی، لیکن پولیس کا نام سن کر اس کا رنگ بدلا تھا۔ اس نے سر ہلایا اور اندر گیا۔ 1 منٹ بعد آ کر اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جو بیک وقت سونے اور مہمانوں کو بٹھانے کے کام آتا تھا۔ وہاں ایک خستہ حال صوفہ سیٹ پڑا ہوا تھا۔ گھر کی حالت عسرت زدہ تھی اور دوسرے کمرے سے دھیمی نسوانی آوازیں بتا رہی تھیں کہ عورتیں یعنی غزالہ کی ماں اور بہنیں گھر میں ہی موجود تھیں۔ اس کے بہنوئی کا نام سہیل تھا۔ اس نے مجھ سے پھر پوچھا، آپ غزالہ کو کیسے جانتے ہیں؟ بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ بتائیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ غزالہ کہاں ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ وہ قتل کے الزام میں پولیس کے پاس ہے، لیکن اس نے پولیس کو ہمارے بارے میں نہیں بتایا، ورنہ پولیس اب تک یہاں پہنچ چکی ہوتی۔ یہ ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور میں اسے چھڑانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پر یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم بہت غریب لوگ ہیں، آپ کی مدد نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں کچھ مانگنے نہیں آیا ہوں، میں نے اسے تسلی دی۔ مجھے صرف کچھ باتوں کی تصدیق کرنی ہے۔ اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا اور مجبور تھا کہ مجھ سے تعاون نہیں کرے گا تو میں اس کے بارے میں پولیس کو بتا سکتا ہوں اور اس کے بعد پولیس انہیں پریشان کرتی۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ غزالہ یہاں کب سے ہے اور کب گئی؟ اس نے سوچا اور پھر جو وقت بتایا۔ وہ ملک ابراہیم کے قتل کے وقت سے میچ کرتا تھا۔ میں نے تصدیق چاہی۔ یہ ملک ابراہیم کے قتل کے فوراً بعد کی بات ہے؟ وہ چونکا۔ آپ جانتے ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا نا، میں کچھ باتوں کی تصدیق کے لیے آیا ہوں۔ غزالہ نے اس کے بعد دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ یہاں نہیں آئی اور نہ اس نے رابطہ کیا۔ 3 سال بعد ہم نے ٹی وی پر اسے دیکھا ہے۔ محلے والوں کو پتا ہے کہ یہ اسی گھر سے تعلق رکھتی ہے؟ 1-2 کو پتا ہے، لیکن کسی نے پولیس کو نہیں بتایا، کیونکہ پولیس تو سب کو رگڑ دے گی۔ میں غزالہ کی ماں اور بہنوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ٹہلانے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے پولیس کا کہا تو وہ سیدھا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میلے اور عام سے کپڑوں میں 3 عام سی عورتیں میرے سامنے بیٹھی تھیں۔ بوڑھی عورت غزالہ کی ماں تھی اور ادھیڑ عمر اس کی بہنیں تھیں۔ شکل و صورت میں وہ غزالہ سے نہیں مل رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ان سب سے مختلف تھی، صحیح معنوں میں گدری کا لال تھی۔ میں نے غزالہ کے بارے میں پوچھا اور اس کی بہنوں نے جو جوابات دیے ان سے ایک نئی تصویر سامنے آئی۔ غزالہ نے یہاں بھی جھوٹ بولا تھا۔ وہ بچپن سے نفسیاتی مریضہ تھی، ہر ایک سے لڑنا اور الجھنا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ ساتھ ہی وہ بلا کی شاطر بھی تھی اور اسے معلوم تھا کہ اپنا کام کیسے نکلواتے ہیں۔ چھوٹی تھی تو محلے کے دکانداروں کی چیزیں چرا کر لے آتی تھی۔ جب اس کی شکایت آتی تو معصوم بن جاتی، پھر ماں اسے کام پر لے جانے لگی۔ تعلیم والی بات درست تھی، لیکن اس کی ماں کو یہ علم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اور ملک ابراہیم کے درمیان کیا چکر چل رہا ہے۔ اگر وہ باخبر تھی تو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔
اس کے خیال میں ملک ابراہیم کے قتل اور غزالہ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی تھا۔ غزالہ بچپن سے شدید حاسد اور منفی سوچ رکھنے والی لڑکی تھی، اپنی بہنوں سے جلتی تھی۔ جب ان کے لیے کوئی رشتہ آتا تو وہ جان بوجھ کر بن سنور کر رشتہ لانے والوں کے سامنے آتی تھی۔ وہ اس کی بہنوں کو چھوڑ کر اسے پسند کر جاتے تھے، لیکن ماں انکار کر دیتی تھی۔ وہ اس پر ماں سے جھگڑتی تھی۔ ایک سوال جو میں ان عورتوں کے سامنے نہیں کر سکتا تھا، وہ میں نے سہیل سے باہر گلی میں آ کر کیا۔ ایک بار غزالہ نے اپنے حالت زندگی سنائے تھے اور اس نے الزام لگایا تھا کہ آپ اور آپ کی سالی کے غلط تعلقات تھے۔ سہیل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا، وہ ایسی ہی لڑکی تھی، خدا گواہ ہے میں نے نائلہ کو ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے۔ ہاں، جب میری شمائلہ سے شادی ہوئی تو غزالہ کا رویہ مجھ سے بہت عجیب تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں عام صورت شکل کا آدمی ہوں۔ میں نے غزالہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہیں سمجھی تو میں نے ماجی اور شمائلہ سے بات کی اور ان سے کہا کہ اب میں شمائلہ کو لے کر الگ ہو رہا ہوں، مگر اس سے پہلے کہ میں اس پر عمل کرتا، غزالہ خود گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ یوں میری جان چھوٹی، مگر اس نے یہ نئی کہانی چلائی ہے۔ میں غریب آدمی ہوں اور اس گھر کا واحد کفیل بھی میں ہی ہوں۔ میں کسی مصیبت میں پڑ گیا تو یہ عورتیں کیا کریں گی؟ آپ فکر نہ کریں، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، اور اگر پولیس آ جائے اور آپ کو تنگ کرے تو مجھے ایک فون کر دیجیے گا۔ میں نے اسے اپنا نمبر دیا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ غزالہ پولیس کو کچھ نہیں بتائے گی، ورنہ اس کے اور بھی جھوٹ پکڑے جائیں گے۔ آپ کا شکریہ صاحب، ورنہ ہم تو پریشان ہیں کہ اس کے کرتوتوں کا پھل ہمیں بھی چکھنا نہ پڑے۔ امید تو ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے، جب غزالہ ایک شخص کو قتل کر سکتی ہے تو کیا وہ ملک ابراہیم کو قتل نہیں کر سکتی؟ وہ چونک گیا۔ پھر اس نے جوش سے کہا، ایسا ہو سکتا ہے، وہ اسی دن تو غائب ہوئی تھی۔ وہ دوپہر کے بعد گھر آئی اور جلدی میں اپنا سامان لیا اور چلی گئی۔ اس وقت صرف نائلہ گھر میں تھی۔ اگلے دن اماں کام کرنے گئی تو پتہ چلا کہ ملک ابراہیم کا قتل ہو چکا ہے۔ اس کی بیوی صدمے سے مر گئی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا، سہیل صاحب، اس محلے میں ایک رشید چچا نامی دکاندار بھی تو رہتا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن ایک دن اس کی دکان میں آگ لگ گئی، وہ خود بھی دکان کا سامان بچانے کے چکر میں جل مرا۔ سہیل نے میری شبے کی تصدیق کر دی تھی۔ غزالہ میری توقع سے زیادہ خطرناک نکلی تھی۔ اس نے صرف سمیر کی جان نہیں لی تھی، بلکہ ملک ابراہیم اور رشید کو بھی مارا تھا۔ یہ اس کے مجرم تھے۔ اسی کی وجہ سے جنید اور حیدر آپس میں لڑے۔ شاید وہ ہر اس مرد کی جانی دشمن بن جاتی تھی جو اس کی خوبصورتی اور جسمانی دلکشی کے چکر میں اس کے پاس آتا تھا یا اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا تھا۔ اب مجھے وکیل کی عافیت خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ وہ بھی یقیناً غزالہ کی خوبصورتی کی وجہ سے آگے آیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے غزالہ کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا تھا اور وہ اسی کے پاس تھی۔ وہ اسے رہا کرائے گا اور بالآخر خود اس کے ہاتھوں یا اس کی سازش سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ غزالہ کے اندر ایک نفسیاتی قاتل چھپا ہوا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس میں دلچسپی لی تھی۔ میں نے واپس آ کر اپنے اخبار کے ایک کورٹ رپورٹر سے وکیل نثار کے دیگر نمبر مانگے۔ اس نے مجھے 4 نمبرز دے دیے۔ ان میں نثار کے 2 گھروں کے نمبر بھی تھے۔ اس نے کہا، یہ فکسڈ فون نمبر اس کی ایک خفیہ کوٹھی کا ہے۔ یہاں وہ اپنی من پسند خواتین سے ملاقات کرتا ہے۔ نمبر کسی کو دیتا نہیں ہے، مجھے بس کسی طرح معلوم ہو گیا۔ لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ میں غزالہ پر فیچر لکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے نثار کا دوسرا موبائل نمبر ملایا۔ ایک پر تو اس نے مجھے بلاک کر دیا تھا۔ مجھے اس کا نمبر ملاتے ہوئے خیال آیا
کہ میں اسے کسی دوسرے نمبر سے بھی تو کال کر سکتا تھا، لیکن جب میں نے نمبر ملایا تو اسے بند پایا۔ اچھا ہوا میں نے کورٹ رپورٹر سے بات کر لی اور اس نے مجھے سارے نمبر دے دیے۔ اس بار میں نے اس کے گھر کا نمبر ملایا۔ فون اس کے کسی ملازم نے اٹھایا تھا۔ مجھے معلوم تھا اس نے شادی نہیں کی ہے اور اکیلا رہتا ہے۔ اکیلا ہونے کی وجہ سے کھل کر عیاشی کر سکتا تھا، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے نثار سے بات کرانے کو کہا تو وہ بولا، صاحب تو گھر پر نہیں ہیں، آپ نام بتا دیں، جب وہ آئیں گے تو آپ کو کال کر لیں گے۔ اچھا، نکل گئے ہیں؟ میں نے یوں کہا جیسے اس کے پروگرام سے واقف ہوں۔ اپنی دوسری کوٹھی کی طرف گئے ہیں غزالہ بی بی کو لے کر؟ جی جی، اس نے جلدی سے تصدیق کی۔ میں نے پھر تکا مارا، گھنٹہ ہو گیا ہے نا نکلے ہوئے؟ نہیں جی، 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور کال کاٹ کر نثار کی اس کوٹھی کا نمبر ملایا جو اس نے اپنی عیش و عشرت کے لیے مخصوص کر رکھی تھی۔ وہاں بیل جا رہی تھی لیکن کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ ایک بار لائن کٹ گئی تو میں نے دوبارہ ملائی، لیکن اس بار بھی کسی نے ریسیو نہیں کیا۔ میرے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی کیونکہ یہ فکس فون تھا، اس لیے میں نے ہیلپ لائن پر کال کر کے جگہ کا پتہ لے لیا۔ پتہ گلشن کی ایک پوش آبادی کا تھا۔ میرے پاس 125 بائک تھی جو اسپیڈ کے معاملے میں مشہور ہے، لیکن آج تک میں نے اسے ہمیشہ محتاط رفتار سے چلایا تھا۔ پہلی بار میں نے اس کی رفتار آزمائی اور اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں ہی میں اس چھوٹی سی کوٹھی کے سامنے تھا۔ یہاں سناٹا تھا کیونکہ آس پاس بھی کوٹھیاں تھیں۔ میں نے پتہ چیک کیا اور بھی گیٹ سے اندر جھانکا۔ پورچ میں کار کھڑی تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ اندر ہی تھے۔ میں نے گیٹ کے بغلی دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ کھل گیا۔ میرے اندر پھر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ ان حالات میں دروازہ اس طرح بے پرواہی سے کھلا چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں دبے قدموں اندر آیا۔ حسب توقع کوٹھی کا داخلی دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں اندر آیا۔ یہ بڑی سی نشست گاہ تھی، ایک طرف سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ پہلے میں نے نیچے دیکھا لیکن نیچے کوئی نہیں تھا۔ پھر میں اوپر آیا۔ کوٹھی کے اندر مکمل سناٹا تھا، جیسے کوئی زیرو باقی نہ رہا ہو۔ اوپر صرف 2 بیڈ روم تھے، ایک لاک تھا لیکن دوسرا کھلا ہوا تھا، اور نثار قالین پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ اس کا سر خون خون ہو رہا تھا اور یہ خون قالین پر بھی پھیلا ہوا تھا۔ اس کے سر پر جس عریاں عورت کی پیتل کی مورتی سے ضرب لگائی گئی تھی وہ اس کے پاس ہی پڑی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ مر چکا ہے، لیکن جب میں نے اس کی گردن پر نبض چیک کی تو وہ سست روی سے چل رہی تھی۔ میں نے فوری طور پر ایک ایمبولینس سروس کو اس کے گھر کے فون سے کال کی اور پتہ بتاتے ہوئے یہاں ایمبولینس بھیجنے کو کہا۔ کال کر کے کمرے کا جائزہ لیا۔ میری توجہ بستر پر پڑے ایک خالی بریف کیس کی طرف گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں موجود چیزیں نکال کر اسے یہاں پھینک دیا گیا تھا۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا اور میں اس معاملے میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ایمبولینس آنے سے پہلے وہاں سے نکل آیا۔ میں نے جان بوجھ کر تمام دروازے کھلے چھوڑ دیے تھے تاکہ ایمبولینس والے بے دھڑک اندر چلے آئیں۔ میں کچھ دور بائک سمیت موجود رہا۔ ایمبولینس والے آئے اور دیر تک کال بیل بجاتے رہے۔ جب ان کو جواب نہیں ملا تو انہوں نے آس پاس کے لوگوں کو بلایا اور پھر ان کے ساتھ اندر گئے۔ کچھ دیر بعد نثار کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں منتقل کیا گیا تو میں بھی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مجھے امید تھی کہ اس کی جان بچ جائے گی اور وہ غزالہ کے بارے میں بتا سکے گا۔ مجھے 1% بھی شبہ نہیں تھا کہ یہ غزالہ کی حرکت نہیں تھی۔ اس نے وہی کیا تھا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ نثار نے غزالہ کو نہیں، اپنی شامت کو آزاد کرایا تھا۔ وہ غائب ہو گئی تھی اور میں اس معاملے میں دخل دیتا تو بلا وجہ تفتیش میں شامل کر لیا جاتا۔ اب سارا نثار پر تھا۔ اگلے روز پتہ چلا کہ وہ بچ گیا تھا اور ہوش میں بھی آ گیا تھا، لیکن اس کا دماغی توازن متاثر ہوا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ضرب سے اس کا دماغ متاثر ہوا تھا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کب تک ریکور کر سکتا تھا۔ مزے کی بات ہے، پولیس یا کسی نے
نثار پر حملے کو غزالہ سے نتھی نہیں کیا تھا۔ پولیس کا خیال تھا کہ یہ کسی چور کا کام تھا۔ وہ نثار کے پیچھے کوٹھی میں داخل ہوا اور بیڈ روم میں اس پر حملہ کر کے بریف کیس میں موجود رقم یا کوئی اور قیمتی چیز لے کر فرار ہو گیا۔ چند دن بعد غزالہ کا ایشو اٹھا کہ وہ کہاں تھی، تب بھی کسی کی توجہ اس طرف نہیں گئی تھی۔ جب غزالہ منظر سے غائب رہی تو اس کے فرار کی خبریں گردش کرنے لگیں۔ عدالت میں اس کے خلاف چلنے والا کیس بھی التوا میں پڑ گیا کیونکہ نثار پیروی کے قابل نہیں تھا۔ چند مہینے بعد کیس اور نثار اور غزالہ دونوں کی خبریں پرانی ہو گئیں۔ غزالہ کو مفرور قرار دے دیا گیا۔ نثار بدستور غیر متوازن ذہن کے ساتھ اپنی کوٹھی میں موجود تھا۔ میرے پاس اپنی اسٹوری کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اگر میں اسے اسٹوری بناتا تو غزالہ کا سراغ نہ ملتا، لیکن اس کے بے گناہ گھر والے ضرور مشکل میں پڑ جاتے۔ اس لیے میں نے اس معاملے کو خود تک رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ فیچر کی صورت میں نہ صحیح، میں اسے سچ بیانی کے طور پر ہی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے تمام واقعات اسی طرح لکھے جیسے یہ پیش آئے تھے، لیکن اس کا انجام نہیں تھا اور میں تذبذب میں تھا کہ کیا کروں، اسے شائع ہونے کے لیے بھیجوں بھی یا نہ بھیجوں۔ مجھے اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ تنگ آ کر میں نے اسے اسی صورت میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن جس صبح میں اسے پوسٹ کرنے والا تھا اسی رات کو کال آئی۔ نمبر مڈل ایسٹ کے ایک ملک کا تھا۔ یہاں میرے کئی واقف کار اور رشتہ دار تھے۔ میں سمجھا کہ ان میں سے ہی کسی کی کال آئی ہے، لیکن جب میں نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے ایک جانی پہچانی نسوانی آواز نے کہا، مظہر، پہچانا مجھے؟ میں نے پہچان لیا تھا، اسی لیے بڑی مشکل سے میرے حلق سے آواز نکلی، غزالہ تم؟ وہ ہنسی، اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے بھولے نہیں ہو؟ تم بھولنے والی چیز بھی نہیں ہو، میں نے سنبھل کر تلخ لہجے میں کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سچ مچ نفسیاتی ہو چکی ہو۔ میں سمجھتا تھا کہ تم صرف اداکاری کرتی ہو۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی۔ اس نے تردید نہیں کی۔ جب میں نے رشید چچا اور ملک ابراہیم کو قتل کیا تھا تب میں سمجھی تھی کہ شاید میں نے اندرونی غم و غصے سے مجبور ہو کر یہ کام کیے ہیں، لیکن سمیر کو مارتے ہوئے مجھے جو لذت اور سکون ملا، اس سے مجھے بھی یقین ہو گیا کہ میں پاگل ہوں، ایسی پاگل جو بظاہر پاگل نہیں لگتی ہے۔ پھر تم نے نثار کو قتل کرنا چاہا؟ درست ہے۔ ویسے تم اپنے ایمان سے کہو، میں نے جن لوگوں کو قتل کیا کیا وہ اس قابل نہیں تھے؟ سب سے گھناؤنا شخص تو یہ وکیل نثار ہی نکلا۔ مجھے اس کے بچنے کا افسوس ساری عمر رہے گا۔ وہ دماغی توازن کھو چکا ہے اور اب تک صحت یابی کے کوئی آثار نہیں ہیں، میں نے کہا۔ پھر مجھے خیال آیا، تم باہر کیسے نکلیں؟ اسی نے سارا انتظام کیا تھا، میرے لیے جعلی پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات بنوائے اور پھر $1,00,000 میں نے نکلوا لیے۔ یہ اسے اسی دن ملے تھے۔ اس رقم سے میرا کام آسان ہو گیا۔ اب میں مزے سے یہاں رہ رہی ہوں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رقم انویسٹ کرتی ہے، اس کا ماہانہ منافع میرے لیے کافی ہے، پھر جاب یا اپنا کوئی کام بھی کر سکتی ہوں۔ اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں بتایا۔ ایک چیز تم بھول رہی ہو جو آنے والے دنوں میں بھی تمہیں سکون سے رہنے نہیں دے گی۔ میں جانتی ہوں، اس نے گہری سانس لی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب مردوں سے دور رہوں گی۔ میرا نہیں خیال کہ تم اپنے فیصلے پر قائم رہو گی۔ بہرحال فون کیوں کیا؟ مجھے اندازہ تھا کہ تم بے چین رہو گے، اور پھر اس دنیا میں تم ہی ایک شخص ہو جو مجھے سب سے زیادہ جانتے ہو اور مجھے سب سے زیادہ واقفیت رکھتے ہو۔ میں نے سوچا کہ جو تم نہیں جانتے وہ بھی تمہیں بتا دوں، لیکن خیال رہے تم مجھے تلاش نہیں کر سکتے۔ اس نے گویا مجھے خبردار کیا۔ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے اور معلومات فراہم کرنے کا شکریہ۔ وہ ہنسی، ممکن ہے کہ کبھی تم یہاں آؤ تو مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ نہ کرے، ابھی میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ زور سے ہنسی اور کال کاٹ دی۔ میری کہانی مکمل ہو گئی تھی۔